अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो, स्पेशली जो लोग लैंकास्टर में हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आज फ्राइडे है। उम्मीद है आप सब ने फ्राइडे की सुनते सारी पूरी की होंगी। फ्राइडे वाले दिन हमारे लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए ब्लेस्ड डे होता है। फ्राइडे के दिन गुस्ल किया जाता है। फ्राइडे के दिन अपने नेल्स जो हैं उनको तराशा करें। फ्राइडे वाले दिन अच्छे कपड़े पहना करें, अच्छा लिबास पहना करें। यहाँ पे तो अमेरिका में तो यहाँ पे औरतें भी जो जाती हैं मस्जिद में, तो फ्राइडे प्रेयर के लिए आप तैयारी किया करें, खुशबू लगाया करें अच्छी। और सबसे बढ़ के सूरह कहफ जो है, जो कि आपको बचाती है दज्जाल के फितने से, उसकी बहुत अच्छी रेसिटेशन किया करें और उसकी तफसीर पढ़ा करें। इसकी फर्स्ट 10 और लास्ट 10 वर्सेस के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि वो आपको फितना दज्जाल से बचाती हैं। जिसने भी उसको मेमोराइज़ किया फर्स्ट 10 को, और एक और रवायत में है कि लास्ट 10 वर्सेस को जिसने भी मेमोराइज़ किया वो फितना दज्जाल से महफूज है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, दुरूद शरीफ की कसरत कर दिया करें। थर्सडे नाइट से ही कर दिया करें। थर्सडे को कोशिश करें कि रोज़ा रख लें, क्योंकि थर्सडे और मंडे और थर्सडे वाले दिन जो है ना वो अमाल पेश होते हैं, अमाल नामा। तो जब भी आपका अमाल नामा पेश हो आप रोज़े से हों और दुरूद शरीफ की कसरत किया करें, तो आपके अमाल नामे में दुरूद शरीफ की और इस्तग़फ़ार की कसरत हो। थर्सडे नाइट से स्टार्ट किया करें। थर्सडे नाइट को, फिर फ्राइडे नाइट को, फ्राइडे डे टाइम को इसकी दुरूद शरीफ की कसरत से इसका विद किया करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह आपके वालिद के नाम से पेश किया जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं। उनका जो भी उम्मती उनको याद करता है तो वो अपने उसके सलाम का जवाब ज़रूर देते हैं। जुमे की साथ में कबूलियत की घड़ी आती है। उसको अल्लाह ताला ने आपको ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए बताया कि इसमें कबूलियत की घड़ी है, जो कि आप फ्राइडे प्रेयर से लेके आप सलातुल मगरिब तक जो बीच का टाइम है, इसमें कोई भी घड़ी एक कबूलियत की हो सकती है। तो कसरत से दुआ मांगा करें। दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है। दुआ की कसरत किया करें। फ्राइडे वाले दिन ब्लेस्ड डे है और स्पेशली आप दूध भी बहुत पढ़ते हैं, तो कबूलियत की घड़ी हो तो आपकी दुआ कबूल हो सकती है। जब भी दुआ मांगें अपने हक में दुआ ज़रूर मांगें, और जब भी अपने लिए दुआ मांगें, सबसे इम्पोर्टेंट दुआ जो अपने लिए मांगें वो अपने लिए हिदायत मांगें अल्लाह ताला से, फिर हिदायत पे इस्तकामत मांगें, और इसके अलावा तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और बख्शिश की दुआ मांगें, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो बहुत, जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी बर आज़म में हैं, दुनिया के जिस खत्ते में भी हैं, वो बहुत मुश्किल में हैं। और दुआ जो होती है ये, इसको मोमिन का हथियार कहा गया है। तो इस हथियार का, इस वेपन का यूज़ करें। और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मुसीबतें होती हैं वो बाज़ औक़ात दुआ से टल जाती हैं, और बड़े बड़े बंद दरवाजे जो हैं वो किसी की दुआ से खुल जाते हैं। ये तो थोड़ी सी मुख्तसर सी बात हो गई फ्राइडे के दिन के बारे में। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, फ्राइडे ब्रेक के लिए जाना है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं तजल्लियात नबूवत पे जो हम कर रहे थे। तो
I will continue where I left off. کچھ پوائنٹس ریوائز کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے. میں بار بار آپ کو عمل کے پوائنٹس پہ ایمفسائز کرتی رہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ظاہری حلیے کو کاپی کرنا کافی نہیں ہے. جیسے وہ کپڑے پہنتے تھے بس ویسے کپڑے پہن لیے جائیں، یہ صرف اور صرف یہ کافی نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے کہ صرف اور صرف حجاب پہننا کافی نہیں ہے. اصل جو چیز ہے یہ ایک سنت ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو بدلیں، اپنے اخلاق کو سنواریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ کسی دن میری کوشش ہوگی کہ میں ایک ویڈیو ان کی صبح سے لے کے شام تک جو بھی روٹین ہے اس پہ کروں، تو تاکہ آپ کو اس کو فالو کرنے میں آسانی ہو، جس میں ان کے کھانے پینے کے آداب، ان کے سونے جاگنے کے آداب، ان کے بات کرنے کا طریقہ، پھر ان کا جو بھی ان کی ذاتی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں ان میں ان کی وہ ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے، پھر گھر والوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا ہے، پھر وہ اپنی دوستوں میں، احباب میں، اپنے جو سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں ان کا کیا اخلاق ہے. اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی معاملات ہیں جو کہ امن کے دور میں اور پھر جنگ کے حالات میں وہ ساری کیا حکمت عملی ہے، اور انہوں نے پھر وہ بڑے سے بڑے دشمن کو کیسے معاف کرنے کا ظرف رکھتے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں ان کے اخلاق کی بات بہت نرمی سے کرتے ہیں. پھر اسپیشلی ان کا عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہے، اسپیشلی یہ بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں اصل میں جو اپنانے کی ہوتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ، جو بھی لوگ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پہ اکثریت نان مسلمس کی ہے اور آپ مائنورٹی میں ہیں، تو ضرور ایک دن میں ایک ویڈیو اس پہ بھی کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نان مسلمس کے ساتھ کیسے تھے، ان کا کیا مطلب، لوگ اگر ان کی جب بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو آہستہ آہستہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئے. تو اس زمن میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی جو تھا وہ مہمان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب توازو کی، اس کو کھلایا پلایا، پھر اس کو سونے کو جگہ دی. تو اس نے نا اوور ایٹنگ کر لی. تو اوور ایٹنگ سے اس کو یہ ہوا کہ اس کا اسٹمک اپسیٹ ہو گیا. اسٹمک اپسیٹ ہو گیا تو اس کو لوز ٹولز لگ گئے، تو اس نے نا بستر خراب کر دیا. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، ان کی مہمان نوازی دیکھیں کہ انہوں نے بالکل بھی غصہ نہیں کیا اور اس کو بڑے پیار سے اس کو رخصت کیا، مہمان نوازی بھی پوری کی. اور پھر اگلے ہی دن انہوں نے ساری صفائی اپنے ہاتھ سے کی. اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے مرتبے پہ کوئی ہو، دنیا کا سب سے عظیم انسان، اور آپ دیکھیں کہ ایسے بھی کوئی کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی نان مسلمس کے ساتھ. تو ہم لوگ یہ جو چیز ہے نان مسلمس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا، جس کی وجہ سے ان پہ اپنے ان کے بغیر بھی ان پہ اتنی جان دیتے تھے اور اتنا ان سے متاثر ہوتے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ اس کو اصولی محبت کہا جاتا ہے. یہ اصولی جو محبت ہوتی ہے یہ بہت یہ فرق چیز ہے. دوسری جو محبت ہوتی ہے جس کو فزیکل یا ایک جسمانی محبت کا ہوتی ہے، وہ ختم ہونے والی محبت ہوتی ہے. اصولی محبت وہ ہوتی ہے جو کسی کے کردار سے کی جاتی ہے، کسی کے اخلاق سے کی جاتی ہے، کسی کی سیرت سے کی جاتی ہے. کوئی احسان کرے تو اس کے بدلے میں کی جاتی ہے. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، جو اصولی محبت ہوتی ہے، یہ لانگ لاسٹنگ محبت ہے اور یہ بہت ریوارڈنگ محبت ہے. اس میں بندے کو، جو بھی بندہ یہ اصولی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے وہ گین بہت کرتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو اس میں گین آپ کو ملتا ہے وہ اسپریچول اسٹرینتھ ملتی ہے، اور آپ کا ایمان بہت بڑھتا ہے. اور آپ ایک کمزور ایمان کی کیفیت سے جب ایک اسٹرانگ ایمان کی کیفیت میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت واضح
फ़र्ق محسوس ہوتا ہے کہ میری ज़ندگی میں اس طرح سے یہ قوت میرے پاس پہلے نہیں تھی جو اس محبت نے مجھے دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں احسانات جو آپ اپنے اوپر دیکھیں تو ان کا سب سے بڑا کیا احسان ہے؟ ان کا سب سے بڑا احسان جو ہم سب پہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کی تکمیل کر دی۔ اور دیکھیں کہ یہ قرآن حکیم جو ان پہ نازل ہوا، اس قرآن حکیم ایک بہت ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے ہم کو جو دیا گیا، تو اس میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو پرنسپلز بتائے، جو زندگی گزارنے کے طریقے، جو بھی شریعت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ اب دیکھیں اب اگر کوئی میڈیسن ہوتی ہے، وہ کسی بیماری کے لیے آپ کو کوئی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کبھی بھی اس میڈیسن کا اپنے اوپر ٹرائل نہیں کرے گا۔ جو میڈیسن فارماسیوٹیکل کمپنیز جو میڈیسن بناتی ہیں، فارماسسٹ جو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں یہ اینیملز پہ کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فیز 1 2 3 ٹرائل سے گزار کے تو پھر اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا مالج نہیں دیکھا ہوگا جو کہ دوائی کو اپنے اوپر ٹیسٹ کرے۔ انہوں نے ہر چیز کو سب سے پہلے اپنے اوپر ٹیسٹ کیا، خود پہ ٹیسٹ کر کے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ کوئی بھی بات کسی بھی دوسرے کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے وہ اپنے عمل میں لائی، اس کے بعد وہ کسی ان کے صحابہ کرام کو انہوں نے ایڈوائز کیا، جو بھی حدیثیں جو ان سے صحابہ سے روایت تھی۔ تو یہ ان کو ایک بہت بڑا روحانی اسکالر، اسی لیے سب سے بڑا عظیم روحانی رہنما، روحانی اسکالر اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جو تعلیمات ہیں یہ آپ کے دل کے اسٹرکچر اور فنکشنل پرابلمس کو نہ بھی ایڈریس کریں، کیونکہ اسٹرکچر اور فنکشنل پرابلمس بہرحال ہر آرگن کی ایک ایج ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو جو اسپریچول پرابلمس ہوتے ہیں نا ان کو یہ لازمی طور پہ ایڈریس کرتی ہے، یہ ان کی ٹیچنگز جو ہیں۔ اور دلوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں، اور وہ ان بیماریوں کا علاج ہے اس میں، اسپریچویلٹی میں اس میں علاج ہے، اور سب سے بڑے مولوی اس میں وہی ہیں۔ ان کی لائف میں ہر بندے کے لیے اگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے تو اللہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنے کا واحد جو راستہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کل کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل کا خالی ہونا، اللہ کی محبت سے دل کا خالی ہونا، اور دنیا کی محبت کا دل میں رچے بسے ہونا، اور دنیا کی لذتوں میں گم ہونا، یہ بدترین زمانے کی لوگوں کی مثال اس کو کہا گیا حدیث میں، کہ بدترین ایسے لوگ، اور ایسے کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہ بالکل گھس کی مانند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کیئر نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کے حبیب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو بدترین کہا گیا ہے۔ ہم کبھی یہ بات نہیں سوچتے کہ ہم اس زمانے کو اگر ایسے بولا گیا تو ہم اس زمانے کی پیداوار ہیں، تو کہ ہم میں اور اینیملز میں بہت فرق ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری، اور دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی، اور یوں ہم اپنے نفس کے قیدی ہوتے ہیں اور نفس کے غلام ہوتے ہیں، اور پھر نفس کی غلامی میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور ہم نے بس قرآن پاک کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بس ایک سبجیکٹ سمجھ کے رکھا ہے، جس کو انٹرسٹ ہے وہ اس طرف جائے، حالانکہ اس میں انٹرسٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے۔ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس وقت جو جہاد ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ یہ جہاد ہوتا ہے کہ آپ
علم کے ذریعے کسی کی سوچ کو بدلیں اور کسی کو اس دین کے طرف لے کے آئیں. علم کے ذریعے جہالت کو دور کیا جاتا ہے. تو جہاں پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، تو جو بھی ان کے فالوورز ہیں ان کا یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو ان کے بارے میں بتائیں، اور جو بھول چکے ہیں ان کے دلوں میں ان کی محبت کو بیدار کریں. اور یہ ہر انسان کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کا پاورفل ٹول آج کل ہر انسان کے پاس ہے. ہر بندے کے پاس یہ فون ہے، ہر بندے کے ساتھ یہ ڈیوائس ہے، اور اس ڈیوائس کی سب ورشپ میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایک بت بن چکا ہے، آئیڈل بن چکا ہے، جس کے اوپر 24 گھنٹے گزارے جاتے ہیں، دن اور رات گزارے جاتے ہیں، ہر ایک قسم کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے. تو آپ اسی بجائے اس کے کہ یہ ڈیوائس آپ کو رول کرے، کیوں نہ آپ اس ڈیوائس کو رول کریں، اس کے اوپر آپ یہ میسج دیں. اور بہت اس میں ڈیپتھ ہے، ان کی سیرت میں بہت ڈیپتھ ہے، قرآن حکیم میں بہت ڈیپتھ ہے. جس بھی موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہر بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور علم کے ذریعے سے اسٹرائیو کرے، علم کے ذریعے سے اسٹرگل کرے. اور یہ جب فرض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب پہ لاگو ہوتی ہے یہ بات، یہ کسی ایک بندے کے کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کو جس کے ساتھ بھی، آپ جس کو کی بھی بات کرنے کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے، جس عالم کی، جس دائی کی، جو بھی صوفی آپ کی فریکوینسی میچ کرتی ہے، آپ ان کو ضرور سنیں اور کوشش کریں کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی کروں گی. یاد رہے کہ ہم نے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کو کاپی نہیں کرنا، ہم نے ان کے اخلاق کو اپنانا ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں نا، آپ ہسٹری جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے نا، یہ اتنا بڑا گفٹ ہوتا ہے. یہ ہر دور میں ہمیشہ بیسٹ لوگوں کو ملتا آیا ہے. ایسے لوگ جو کہ آلریڈی پریکٹس میں ان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بس انہوں نے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو یہ توفیق ہو جاتی ہے. اس وقت بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بھی سچویشن چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمان اگر اس سوال کا شکار ہیں تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، ایمان سے خالی ہیں، اور دنیا میں بہت زیادہ دنیا کی محبت میں ہیں. تو جو بھی کلچر اس وقت نا، جو بھی دنیا میں جو بھی کلچر اس وقت ہمارے اس کے ساتھ میچ کرے گا اسلام کے ساتھ، آپ یہ دیکھیے گا کہ دنیا میں ایسی جگہوں پہ لوگ یہ میسج لے لیں گے کہ جن کے پاس، جو اس کے ساتھ بورن ہوئے تھے اور جو اس کے ساتھ ریز ہوئے تھے، ان کو حیرت ہوگی کہ یہ گفٹ تو ہمارے پاس تھا. کیونکہ میں نے ایسے نان مسلمس کو دیکھا ہے جن کو یہ گفٹ جب مل جاتا ہے نا، تو آپ کو سب سے پہلے جو چیز آپ کو ریئلائز ہوتی ہے کہ آئی واز بورن ود دس اینڈ آئی واز ریزڈ ود دس، اور میری زندگی میں یہ چیز میری پیدائش سے، اور میں بائی چوائس ہوں ہی نہیں اس دین میں بائی چانس ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان تھے. میں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، اس لیے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے گفٹ ملا، اس میں ملا، ایک قسم کا ہیریڈیٹری چیز ہو گئی. میں بائی چوائس نہیں ہوں، میں نے ان کو جان کے، ان کو مان کے اس طرح سے نہیں لیا ہوا. تو ایسے لوگوں سے ملاقات کریں، ان کی ویڈیوز دیکھیں جو لوگ بائی چوائس آتے ہیں، دیکھیں کہ ان کے دل کتنے بدلتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بولوں گی. انشاءاللہ میں اس کے بعد کے سیرت کے جو واقعات ہیں وہ لے کے آؤں گی. یاد رکھیے گا، عمل کی باتیں ضرور یاد رکھیے گا. ہر ویڈیو کے اینڈ میں 3 یا 4 منٹ میں عمل کی باتیں دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. ان کنٹریز میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سود میں پھنسے ہوئے ہیں. سود اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ ہے. خدا را اس جنگ کو چھوڑ دیجئے. یہ دوغلا پن ہے. ایک طرف آپ سود دیں اور پھر دوسری طرف ان کی امتی بھی بنیں. اس کو چھوڑیں، چاہے جتنی مجبوری ہو اس کو چھوڑیں. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر کے کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر آپ کے پاس کچھ مراد ہیں بھی تو آخرت میں کی گارنٹی آپ کو نہیں دی جا سکتی. تو خدا را اس کو چھوڑیں اور اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو اپنائیں، اور جتنے بھی آپ کے اس سوشل میڈیا کے ٹول کو یوز کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں.
تاکہ قیامت والے دن جب آپ ان کو فیس کریں تو آپ کے پاس کچھ عمل میں آپ کے ایسے ہو کہ آپ اس کو بول سکیں کہ آئی جسٹ ٹرائیڈ دیٹ. میں کتنا سکسیزفل ہوا اس میں رزلٹ، کسی بھی چیز کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اور کسی کے دل کو بدلنے کا اختیار نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. دلوں کو بدلنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے جتنی بھی اسٹرگل ہے، میں جتنی انرجیز ہیں، جتنا وقت ہے، جتنا پیسہ ہے، جو قوتیں طاقتیں آپ نے مجھے دی ہیں، میں اس کو ڈیڈیکیٹ کر کے آپ کی کس کے لیے اسٹرائیو اور اسٹرگل کرتا ہوں. آپ پلیز مجھے اس میں کامیابی دیں، کیونکہ اصل تو کامیابی پھر وہی ہے کہ آپ نے اسٹرگل کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسٹرگل کا آپ کو پھل دے دیا. میں نے فرائیڈے پریئر کے لیے جانا ہے، اس لیے آج شارٹ ویڈیو کروں گی، یہاں پہ ختم کرتی ہوں. آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو کہ آپ لوگ اس سوشل میڈیا کو اس طریقے سے یوز کریں اور اس ٹرائب اور اسٹرگل کا حصہ بنیں. اللہ حافظ. اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.